दफ़ा 93 आदमी वहाँ पे 2 दिनों में जो है शहीद हुए। 12 मई 2007 का जो वाक़या था कि पूछा जाए कि कराची में ये वाक़या जो है ये एक तसलसल के साथ क्यों हो रहे हैं, और जब या कराची के हवाले से जो है एक असूली बात की जवाब मांगे 12 मई समझते हैं, उनसे ये सवाल किया जाए कि जब से उनकी पार्टी की तश्कील हुई है आज से 25 साल पहले बस रहे हैं, रह रहे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं, वहाँ पे गरीब लोगों को क्यों मारा जाता है। मेरी राय में अब ज़रूरी हो गया है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होकर दोबारा पीपल्स पार्टी एक नया वज़ीर आज़म दे, या सदर मुमलिकत की मुफाहमत की पॉलिसी को सबूताश करने के जुर्म में सदर मुमलिकत खुद वज़ीर आज़म के खिलाफ इक़दाम करें। सबूत और शवाहिद के साथ ये साबित न कर दिया कि MQM और अल्ताफ हुसैन अवाम के दरमियान से निकले हैं, मेहनत मशक्कत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो किसी आमिर की पैदावार नहीं है। दूसरी तरफ ये साबित कर दिया कि तुमने कहा अक्सर आमिर के साथ हुकूमत की, हम पर ये इल्जाम लगाया, तो अगर मैंने ये साबित न कर दिया कि तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते, तुमने तो आमरीत का दूध पिया है। आज वो लोग इनकलाब की बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता 11 साल से डिक्टेटरों का साथ देते रहे हैं, उनकी हमायत करते रहे हैं, और इनकलाब की बात करने से पहले वो हमें बताएं कि जिस दिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची गए थे एक पुरअमन दौरे पे कराची गए थे, उस दिन जबकि एक तरफ मुशर्रफ बता रहा था अपने ये हाथ इस तरह से खड़े करके कि ये होती है हुकूमत की ताकत, मुझे बताया जाए, इनकलाब की बात करने से पहले बताया जाए कि उस दिन कराची की सड़कों पे 50 लाशें क्यों कराई गई थी। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये पाकिस्तान की सियासत का रंग है जहां पर हर कोई दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है और ये कह रहा है कि मैं हक पर हूं। MKM की तरफ से हुकूमत में मरकज़ में अलहदगी काबीना से, और उसके अलावा पिछले 2 दिन के अंदर हर पार्टी की तरफ से जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, या तो ये डिमांड की जा रही है कि हुकूमत तब्दील हो, या ये डिमांड की जा रही है कि दूसरे जवाब दें कि उन्होंने ये गलतियां क्यों की। आज के प्रोग्राम में हम इस तमाम गोरख धंधे का कुछ सेंस निकालना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मेहताब खान अब्बासी साहब जो PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त NWFP आजकल खैबर पख्तूनख्वा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। उनके बराबर में वसीम अख्तर साहब मेंबर कौमी असम्बली MKM की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनका बड़ा फैसला कल जब मैं प्रोग्राम ख़त्म करके निकल रहा था तो उस वक्त आपकी तरफ से अनाउंसमेंट आई, अब तक खबरें बन रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा मेंबर कौमी असम्बली, एडवाइज़र टू द PM ऑन ट्राइबल एरियाज़, आपका भी बहुत शुक्रिया। वो PM जिनके बारे में मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अब उनको यहाँ से हट जाना चाहिए। इस तमाम गोरख धंधे में आसमा साहिबा एक चीज़ पे कंसेंसस है, चाहे वो PMLN और MKM हो, JUI हो, PMLQ हो, वो सब कह रहे हैं कि हुकूमत जो है इसको या तो अपनी कारकर्दगी रेवोल्यूशनरी तरीके से तब्दील करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए, या फिर इसको कुछ और एहतमाम करना चाहिए और नया प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए। इस पे कंसेंसस है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन आपने उठाया। पहले मेरा एक छोटा सा एक सवाल है कि ऐसा क्या RGST का डिबेट था
ٹھیک ہے, ابھی وہ تو کچھ مہینے ایکسٹینڈ ہو گیا, پیچھے چلے گیا. واٹ وی وڈ لائک ٹو نو کہ ایسے کیا ریولیوشنری پاکستان میں ایک دم سے ہو گیا, یا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ریولیوشنری اقدامات اٹھا لیے ہیں, کیونکہ ابھی بھی میں چند چینل سے اٹھ کر آئی ہوں کہ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں یا کولیشنز فار انسٹنس فار دا سیک آف بیٹرمنٹ آف پاکستان اینڈ اسٹرینتھننگ آف دا ڈیموکریسی ہمارے ساتھ ہم سب کو مل کر لے جا رہے ہیں, ایسے کیا وائٹل ایشوز پیدا ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے کرپشن اپنی جگہ ہے, کرپشن اپنی جگہ ہے, اور گورننس گڈ اینڈ بیڈ گورننس جب صوبوں کو پاورز جا رہی ہے, پروویشنل اٹانومی ہو رہی ہے, سارے آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام سے میرا سوال ہے, نہیں عوام سے کیا ایسے سوال میں آپ کو کہتی ہوں ایسے واٹ از دا ایشو, اور ان میں سے چند وہ سیاسی پارٹیاں بھی ہیں جو جنرل صاحب کے ساتھ بھی پچھلی حکومت میں وقت گزار چکی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر جمہوریت لنگڑی لولی بھی ہو لیکن جمہوریت تو ہے عوام کا اور آپ کو میرا ووٹ ملا ہے, تو کیا یہ وہ سابقہ مشرف صاحب کے وقت سے بھی خراب ہے کہ جس میں یہ چند سیاسی قوتیں چلی تھی. چھوٹا سوال تو نہیں ہے, آپ نے میرے 7 منٹ تو سوال میں لے, اب مجھے وسیم صاحب کے پاس بدنام ہو رہی ہے. اچھا لیٹ می کیا ویسے کوتاہی کیا ہوئی ہے ان سے, ان کو خود بھی یہ حیران ہے, ذرا ان کی بھی رہنمائی کریے, ہماری بھی رہنمائی کیجئے, بتائیے کہ ملک کے اندر کیا تباہی آ گئی کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ نکل کے کیبنٹ میں سے. تھینک یو طلعت, مجھے بھی عجیب سا لگ رہا ہے جو انہوں نے بات کی کہ پتہ ہی نہیں کچھ, پورے پاکستان کو پتہ ہے, ان کو نہیں پتہ. ہم نے جو فیصلہ کیا وہ الطاف بھائی نے پہلے عوام سے رجوع کیا, جو ہمارا کانسٹیٹوئنسی ہے ہماری, جو ہمارا ووٹ بینک ہے اس کے پاس گئے تھے الطاف بھائی, پہلے ان سے مشورہ لیا تھا, عوام سے, کارکنان سے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر آپ 3 سال میں ریکارڈ اٹھائیں تو کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اختلافات ہوئے ہیں, پھر ٹیبل پہ بیٹھ گئے, پھر کمروں میں بیٹھ گئے فار دا لارجر انٹرسٹ کہ نہیں چلو ٹھیک ہے پیچ اپ کرتے ہیں. ہم صوبے لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم پیش کرتے رہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی, جو کہ الطاف بھائی نے اپنی تقاریر میں لاسٹ تقریر میں کیا ہے, کرپشن ہے, بدعنوانیاں ہے, کرپشن ہے, پلس ہمارے جو اگر کوئی منسٹری ہے ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی ہے منسٹری جو اپنا فاروق بھائی کے پاس ہے, اس کے ایشوز لے کے جاتے ہیں کیبنٹ میں, یا کیبنٹ میں جو ڈیسیشن لیے جاتے ہیں وہ ایک دم اوپر آتے ہیں ڈیسیشنز فائنل ہو کے, آپ سے کنسلٹ نہیں کیا جاتا. یہ ہم ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں آصف صاحب سے. تو اس کے بعد یہ, اور خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی ایسا ڈیسیشن نہیں لیا, ہم نے صرف فیڈرل کیبنٹ سے الگ ہوئے جو ہمارا رائٹ ہے. ہم ابھی بھی اپوزیشن بینچز میں نہیں بیٹھے ہیں, ہم ابھی بھی خدا نہ خواستہ ڈیریل نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ان کی حکومت کو ٹاپل نہیں کرنا چاہ رہے, ہم سپورٹ کریں گے. یہ ایک وارننگ ہے, یہ ایک مشورہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کرپشن ہے, کرپشن انتہا پہ پہنچ چکی ہے, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی اب کرپشن پورے ملک کے اندر. اور جو دوسرے ایشوز ہیں ویری سیریس چارج جیسے کہ اس سے کرپٹ حکومت پہلے کبھی شاید نظام پہلے آیا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, آپ ان کی پارٹی کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ سرحد ہو, چاہے اپنا خیبر پختونخوا, سب کو پتا ہے. پنجاب کے اندر کرپشن پیک مطلب ختم ہو چکی ہے, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. چینی کا ایشو لے لیں آپ, اور بہت سارے ایشو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر ہم نے یہ مشورہ دے دیا تو کیا بری بات ہے. ہم نے تو منسٹری چھوڑی ہے, صرف ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. آپ کو نہیں چھوڑا, منسٹری چھوڑی. یہ بھی ایک ویسے عجیب ہی انداز ہے کہ منسٹری چھوڑی, آپ کو نہیں چھوڑا, لیکن ملک جو ہے بحران کا شکار. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ ہم وہ اسٹیپ لے لیں, ڈراسٹک میجرز لے لیں یا ہٹ جائیں, تو ایسی قوتیں ہیں آپ کے ملک میں جو کہ ماضی سے چلی آ رہی ہیں, وہ آپ کے اوپر آ جائیں گی, ہمیں وہ بھی خدشہ ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اب مہداد صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی ایک طرف سالمو جو ہے وہ زرداری صاحب کے خلاف فائر ہوتا ہے, دوسری طرف ایم کے ایم کے خلاف فائر ہوتا ہے, ادھر سے جواب آتا ہے. تو اس ملک میں کیا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر فوکس کیا جائے اور کنسنسس ڈیولپ کیا جائے؟ یہ ذاتی قسم کی جو لڑائی ہے, یہ تانے مارنے کی جو سیاست ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب, آپ نے بہت آج اہم موضوع لے لیے. پہلی بات تو میں ذرا وضاحت کر دوں کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی مظفر آباد میں, وہ انہوں نے اپنی تقریر کو پاکستان کے پورے پس منظر سے جسے ہم گزر رہے ہیں, اس میں کچھ انہوں نے بڑی پیشنیٹلی ضرور باتیں کی ہیں, لیکن انہوں نے کسی کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, اور یہ ایک معمول کی بات تھی. مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ آج وہ بات جو ہے وہ
ایم کیو ایم کی طرف سے الطاف صاحب کا بہت اس پہ جواب آیا اور رات کو انہوں نے خواجہ صاحب نے بھی پوری پریس کانفرنس کیا ہے. تو ایک پورا ماحول جو ہے وہ بدقسمتی سے جس کو ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا. نواز شریف صاحب کی تقریر پہ ریئیکٹ کرنے کی غالباً قطعاً ضرورت میرے خیال تھا کہ ضرورت نہیں تھی. وہ ایک بات انہوں نے اپنے تقریر کے فلو میں کی, ایک پیشنیٹ بات تھی, ایک اصولی بات تھی, اور اس سے زیادہ نہیں تھی. وہ کسی کو چیلنج نہیں کر رہے تھے. یہ ہمارے معمول کی روایتی باتیں ہیں جو پولیٹکس میں آپ اپنی دوسری سیاسی جماعتوں کے بارے میں, اور خاص طور پہ جو ریسنٹ ہسٹری ہے جو پچھلے چند سالوں کی, اس کے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا آپ کو ذکر کرنا پڑتا ہے, آپ سے دور نہیں جا سکتے. جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریٹوریکلی آپ نے شاید بات کی ہے, لیکن خواجہ آصف صاحب نے تو آج تو اس کا مقصد جو ہے وہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ کوئی ہم کو ایسی کنٹروورسی میں داخل ہوتے جس سے یہ آج بدمزگی کی فضا تھوڑا سا سپیڈ اپ کر دو. اچھا چلیے یہ تو ہو گیا معاملہ, اس پر I'm sure you'll respond. ایک دوسری جو اہم بات ہے, مجھے آسمہ بی بی جو ہماری بہت نوجوان پارلیمنٹیرین ہیں, ان کے پیپلز پارٹی میں ان کی بڑی زوردار آواز ہے. وسیم صاحب بھی ہمارے بہت عزیز دوست ہیں. دیکھیے جو اس حکومت کی بات ہے, آج اتفاق ہے کہ 3 سال حکومت کو پورے ہونے آئے, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ حکومت اب اس فیز میں داخل ہو رہی ہے کہ جہاں پہ الیکشن کی طرف ہم جانا ہوتا ہے. ٹھیک, ہماری یہ روایت ہے ماضی کی طرح کہ جب بھی الیکشن کی طرف ہم جانا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے فیسز کو بدلتے ہیں. یہ ذرا انفارچونیٹ بات ہے. وٹ ایور آئی ایم سیئنگ ان دس چینل, میں صرف اصول کی بات کروں گا, میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا. میں بہت قدر کرتا ہوں اپنے تمام سیاسی جماعتوں کی, سیاسی لیڈرز کی, ان کی رائے سے, ان کی سیاسی طریقے سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آنے والے الیکشن کی اینٹیسپیشن میں اپنی کنسٹیچوئنسی کو پلے کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اور بدنام زمانہ حکومت ہے. اچھا اب ادھر رک جائیں, اب اتنا اچھا آپ نے جملہ کہہ دیا, اس کو مجھے بریک لینے دینا. ایک چھوٹی سی بات میں کرنا ذرا بریک میں آپ کی باقی بات رہ جائے گی, آپ کی باقی بات رہ جائے گی. ناظرین, یہ کنسنسس جو ہے الائز ہوں یا اوپوننٹس ہوں, اخبار نویس ہوں یا باہر کے تجزیہ نگار ہوں, بدقسمتی سے یہ میں بار بار بدقسمتی سے یہ کنسنسس بنتا جا رہا ہے. اور حکومت کے نمائندگان کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر, کیا ایسا بڑا مسئلہ آ گیا, ہم نے کر کیا دیا ہے. ذرا پوچھیں گے کہ یہ کنسنسس کیا ہے اور آگے سے یہ رسپانس جو ہے یہ کتنا ہم آئیں گے اس کنسنسس کے ساتھ. اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد ملتے ہیں.